الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق أبو عبد الله يا ابن جندب لقد نزغ إبليس حبائله في دار الغرور فما يقصد فيها إلا أولياءنا لقد جلت الآخرة في أعينهم حتى لا يريدون بها نگرانی ہماری اس دنیا میں سورہ عرض پر اربوں انسان بستے ہیں جو مختلف تہذیبوں، مختلف مذہبوں اور مختلف قوموں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کوئی مسلمان ہے تو کوئی یہودی، کوئی عیسائی ہے تو کوئی ہندو، کوئی زرتشت فارسی ہے تو کوئی جین۔ زبانیں لوگوں کی الگ الگ ہیں، تہذیبیں الگ الگ ہیں، مذہب الگ الگ ہیں، لائف اسٹائل سب سے الگ الگ۔ عزیزوں، کسی کا لائف اسٹائل یہ ہے کہ وہ دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہے، کسی کا لائف اسٹائل یہ ہے کہ وہ آخرت کو آباد کرنا چاہتا ہے۔ کچھ وہ ہیں کہ دنیا کی خاطر آخرت کا سودا کر لیتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو آخرت سنوارنے کے لیے دنیا کو ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ یہ جو طرز زندگی کا اور لائف اسٹائل کا اختلاف پایا جاتا ہے، جینے کا انداز جو الگ الگ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی الگ الگ ہے، تصور کائنات الگ الگ ہے، زندگی کے بارے میں فلسفہ الگ الگ ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کا ہدف کیا ہے، کیونکہ زندگی کے بارے میں ان کے نظریات الگ الگ ہیں، لہذا جینے کا انداز بھی الگ الگ ہے۔ زندگی تو اس دنیا میں امیر المومنین کی بھی تھی اور معاویہ کی بھی تھی۔ کیا دونوں کا لائف اسٹائل ایک جیسا تھا؟ کیا دونوں کا طرز زندگی ایک جیسا تھا؟ نہیں، معاویہ کا لائف اسٹائل اور تھا، امیر المومنین کا لائف اسٹائل اور تھا، جناب ابوذر کا لائف اسٹائل الگ تھا، عمر خاص کا لائف اسٹائل الگ تھا۔ یہ جو لائف اسٹائل کا فرق ہے وہ کیوں ہے؟ لائف اسٹائل کہیں یا طرز زندگی کہہ لیں، یہ طرز زندگی اور لائف اسٹائل میں اگر لوگوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے تو اس لیے ہے کہ لوگوں کی آئیڈیالوجی الگ الگ ہے، سوچنے کا انداز الگ الگ ہے، دنیا میں کس لیے آئے ہیں، آیا زندگی ہماری صرف دنیا تک محدود ہے یا اس دنیا میں مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی اور حیات ہے؟ بعضوں کا عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ یہی دنیا ہے، جتنا دن بھی جی رہے ہیں یہی دنیا میں جی رہے ہیں، اس
साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, जितना भी जीती, इधर आंखें बंद हुई, रूह कम हुई, तो तमाम फाइल बंद। अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, न हिसाब है, न किताब, न सवाब है, न अज़ाब। आप इस दुनिया में चाहे नेक बंदे बन करके रहें, किसी को सताएं नहीं, किसी का माल हड़प न करें, किसी के साथ ज्यादती न करें, किसी पे जाहिलियत न करें, बहुत ही साफ शफाफ इंसानियत वाली जिंदगी बसर कर रहे हैं, ठीक है, कर लीजिए, लेकिन मरने के बाद किसी चीज की उम्मीद मत रखिएगा। या इसके बाद इन्हें मारा, उन्हें लूटा, अपनी ताकत के जोम में जिसे चाहा दबा दिया, जिसे चाहा कुचल दिया, जिसकी चाहा तौहीन कर दिया, जिसको चाहा दलील कर दिया, जिसका माल चाहा छीन लिया, बिल्कुल ट्रम्प बन गए। अमरीकी अंदाज में ये जिंदगी बसर करना शुरू किया, किसी की कोई अहमियत ही नहीं, कोई कीमत ही नहीं, जो हम कहते हैं बस वही होना चाहिए। दुनिया से गए, अब कोई सजा भी नहीं है, आपकी मर्जी, आप चाहे ये वाली जिंदगी अपनाने, चाहे वो वाली जिंदगी अपनाने, मरने के बाद सब बराबर। एक पूछने का अंदाज है कि नहीं, दुनिया की जिंदगी तो आरजी है, वक्ती है, थोड़े दिन की है। असली जिंदगी का आगाज मौत के बाद होता है, मरने के बाद होता है। इस दुनिया में जो बोएंगे वहां वही काटेंगे। दुनिया मज़राअतुल आखिरा, उनका तसव्वुर ये है कि दुनिया आखिरत की खेती है। मन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, तो ज़र्रा बराबर भी अच्छा काम करेंगे, मरने के बाद उन्हें उसका इनाम मिलेगा। और जो दुनिया में ज़र्रा बराबर भी बुरा काम करेंगे, चाहे वो कानून की ज़द से बच जाए, चाहे उन्हें दुनिया में सजा न मिले, लेकिन आखिरत में मरने के बाद की सजा से बच नहीं सकते। ये सोचने का जिंदगी का अंदाज अलग अलग है, तसव्वुर अलग अलग है, क्योंकि सोचने का अंदाज अलग है। दुनिया के बारे में, जिंदगी के बारे में हमारा जो ख्याल है वो अलग अलग है, लिहाजा लाइफ स्टाइल भी अलग अलग है। मुश्किल वहां पैदा हो जाती है कि नजरिया तो अलग अलग है, आइडियोलॉजी तो अलग अलग है, तसव्वुर कायनात तो अलग अलग है, लेकिन बाद लोग चाहते हैं कि लाइफ स्टाइल सबको एक जैसा हो। आइडियोलॉजी अली वाली है, जिंदगी चाहते हैं नागिया वाली। लाइफ स्टाइल जब चुनने की बारी आती है, कहते हैं ये जो है न्यूयॉर्क लाइफ स्टाइल चली है। नजरिया नजफ वाला है, अकीदा करबला वाला है, और लाइफ स्टाइल न्यूयॉर्क वाली। ये हो सकता है अगर अकीदा नजफ का अपनाया है, अगर नजरिया करबला का अपनाया है, तो लाइफ स्टाइल भी अमीरुल मोमिनीन वाली ढूंढिए। तर्ज जिंदगी वो हो जो हमारे हुसैन का तर्ज जिंदगी का। पहली बात है, हमारी गुफ्तगू सारे मज़ाहिब के सिलसिले में नहीं है, मैं दूसरे मज़ाहिब के वालों को लाइफ स्टाइल और तर्ज जिंदगी बताना नहीं चाहता हूं। हमारा मौजूद सुखन शिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें शिया बनाया है। ये शरफ अल्लाह ने हमें अता किया कि हमारी निस्बत तशय्यो से है, वो तशय्यो जिसका आखिरत में नजात पाना यकीनी है, वो शिया जिसका जन्नत में जाना यकीनी है। कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। ये जमानत जन्नत में, शियों को जन्नत में जाने की जमानत और बशारत खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। हाँ हजरत
خطاب کر کے فرماتے یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی قیامت کے دن کامیاب، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، بس یہی کامیاب ہے، کوئی اور نہیں۔ یہ نہیں کہ شیعہ بھی کامیاب، بھی کی بات نہیں ہے، قیامت کے دن شیعہ ہی کامیاب، کس چیز میں کامیاب ہے؟ قیامت کے دن تو پیسے تو تقسیم نہیں نہ ہو رہے کہ پیسہ پانے میں یہ کامیاب ہے۔ قیامت کے دن دو ہی چیز ہے، جو چیز بچ رہی ہے، دو چیز بچ رہی ہے، جنت اور جہنم۔ جنت اور جہنم، کچھ کو جنت ملے گی، کچھ کو جہنم۔ قیامت کے دن کی کامیابی کسے کہا جائے گا؟ جہنم میں جانا کامیابی ہے یا جنت میں جانا کامیابی ہے؟ جہنم میں جانا تو کامیابی نہیں ہے، کامیابی کیا ہے؟ بہشت میں جانا، جنت میں جانا۔ یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی قیامت کے دن کامیاب ہیں۔ کس چیز میں کامیاب ہے؟ بہشت میں جانے میں کامیاب ہیں، جنت میں جانے میں کامیاب ہیں۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں یا علی انت وشیعتک فی الجنہ، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی جنت میں ہیں۔ وہاں کامیابی کا تذکرہ ہے، یا صراحتاً کہہ دیا گیا کہ علی تم اور تمہارے شیعہ ہی جنت میں جائیں گے۔ شیعہ ہونا بڑے فخر کی بات ہے، بڑا قیمتی سرمایہ ہے جو ہمارے ہاتھ لگا ہے۔ یہ وہ موتی ہے دنیا میں جس کی کوئی قیمت معین نہیں ہو، لیکن ابھی لوگ وہ شیعہ جس کی اتنی فضیلت ہے، اس سے صرف لفظ نہیں ہے، صرف ایک نام نہیں ہے کہ جس کا نام شیعہ رکھ دیا گیا، یہ ساری نعمتیں اس کے لیے، قیامت کی کامیابی اس کے لیے، جنت کا ٹھکانہ اس کے لیے نہیں۔ شیعہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، شیعہ ایک ایسا لفظ ہے جو اپنے اندر معارف اور معانی کا وسیع سمندر سموئے ہوئے ہیں۔ شیعہ اسے کہتے ہیں جو توحید پر عقیدہ رکھتا ہے، جو نبوت پر عقیدہ رکھتا ہے، جو قیامت پر عقیدہ رکھتا ہے، جو جنت و جہنم کے وجود پر عقیدہ رکھتا ہے، جو 12 اماموں کی امامت پر عقیدہ رکھتا ہے، وہ 12 امام جنہیں اللہ نے بنایا ہے، بندوں نے نہیں۔ انسان ساز امام نہیں، خدا ساز امام۔ شیعہ وہ ان عقائد کے ہمراہ ان اماموں کا اتباع کرتا ہے، تعقی کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، وہ امام جنہیں اللہ نے ہماری نجات کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں راستہ دکھانے کے لیے امام بنایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ شخصیتیں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، اللہ کہہ رہے جنہیں ہم نے امام بنایا۔ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے امام نہیں ہیں۔ ظاہر بات ہے ہم لوگ کسی کو بناتے ہیں، کبھی صحیح بناتے ہیں، کبھی غلط بناتے ہیں۔ چناؤ میں غلطیاں تو ہوتی ہیں نا، چناؤ کے وقت ہم کچھ اور سمجھتے تھے، بعد میں پتا چلا کہ کچھ اور ہے۔ چناؤ کے وقت امید تھی کہ 15 لاکھ روپے ملیں گے، چناؤ کے بعد معلوم ہے وہ تو فقط جملہ تھا۔ تو ہم تو اپنے چناؤ میں غلطی کر سکتے ہیں نا، لیکن اللہ جنہیں چن لے، اللہ جس کا انتخاب کر لے، اللہ کے انتخاب میں غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جعلناہم ائمہ، قرآن کہتا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا۔ کس لیے امام بنایا؟ کاہے کے لیے بنایا؟ گنتی گننے کے لیے؟ امام کتنے کا 12، پہلے حضرت علی، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، گنتی گن لیا ہو گیا، اسی لیے بنایا ہے؟ یا ان کی جو ہے ولادت کے موقع کے اوپر محفل کرنے، شہادت کے موقع
موقع پر یہ جو ہے مجلسیں کر لیں، تبرک کاٹ دیں، بریانی کھلا دیں وغیرہ وغیرہ، نعرے لگا دیں، خوش ہو جائیں، یہ جو ولادت کے موقع پر نئے کپڑے پہن لیں. اسی لیے بنایا ہے ان کو امام کہ جس نے بنایا ہے اس نے مقصد بھی بیان کر دیا. تو جس نے بنایا ہے مقصد وہی تو بیان کرے گا نا، کوئی اور تو نہیں بیان کرے گا. جعلناہم ائمہ کس لیے بنایا ہے؟ یہدون بامرنا. ہم نے امام اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ ہمارے قوانین، ہمارے احکام، ہمارے فرامین، ہماری تعلیمات اور ہمارے امر کی طرف لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کریں. آئے کے لیے ہدایت کریں. اگر کوئی راستہ آپ کو دکھانے تو پہلے آپ کو راستہ دکھاتا ہے، اس لیے نا کہ آپ وہاں تک پہنچ جائیں. مقصد یہی نہ ہوتا ہے. جب راستہ اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ راستہ دیکھ کر کے آپ خوش ہوتے رہتے، راستے میں چلے ہی نہیں، خوش ہوتے نہیں، اور راستہ بتانے والے کی تعریف کرتے رہے. واہ سبحان اللہ، کیا آواز ہے، کیا انداز ہے، کیا طرز سخن ہے. نہیں، جب کہیں کوئی راستہ دکھاتا ہے مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ راستے کو اختیار کر کے منزل تک پہنچیں. جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا. ہم نے امام بنایا ہے کاہے کے لیے؟ تاکہ جن کے لیے امام بنایا ہے وہ انہیں ہمارے احکام اور فرامین کی طرف رہنمائی کریں، ہدایت کریں، اس منزل تک پہنچانے کا راستہ بتائیں. جب ان کا کام ہے راستہ بتانا، تو جسے راستہ بتایا جا رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے اس راستے پر چلنا. اور شان کیا ہے ان اماموں کی؟ اوحینا الیہم فعل الخیرات، کہ وہ امام ہیں کہ جتنے بھی اچھے کام ہیں سب کی ہم نے ان پر وحی کر دی. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، سارے اچھے کاموں کی وحی کی اور نماز کو قائم کرنے کی وحی کی ہے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کی. ابھی تو نماز سمبل ہے عبادت خدا کا، نماز سمبل ہے عبادت خدا کا، زکوٰۃ سمبل ہے خدمت خلق خدا کا. اسلام ایک ایسی عمارت ہے، ایک ایسی بلڈنگ ہے جس کے دو پلر ہیں. ان میں سے ایک پلر بھی اگر گر گیا تو عمارت جو ڈھہ گئی، عمارت باقی نہیں بچے گی. ایک پلر کا نام ہے عبادت و اطاعت خدا، دوسرے پلر کا نام ہے خدمت خلق خدا. نہ عبادت خدا کے بغیر اسلام ہے، نہ خدمت خلق خدا کے بغیر اسلام ہے. جس اسلام میں خدا کی عبادت نہیں وہ اسلام اللہ کو قبول نہیں ہے، اور جس اسلام میں خدمت خلق خدا نہیں ہے وہ اسلام بھی اللہ کو قبول نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جنہیں امام بنا کے بھیجا ہے ان کا لائف اسٹائل کیا تھا، ان کا طرز زندگی کیا تھا. نہ عبادت خدا سے کبھی غافل ہوئے اور نہ خدمت خلق خدا سے کبھی غافل ہوئے. وہی امیر المومنین، وہی علی جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتا تھا، وہی علی راتوں میں اپنے کاندھے پر بوریاں لاتے ہوئے یتیموں کے دروازے پر، بیواؤں کے دروازے پر، غریبوں کے دروازے پر ان کا آبروکا لیے کھڑا ہے. وہی علی بن حسین جس نے اللہ کی اتنی عبادت کی اسے زین العابدین کا لقب ملا، اسے سید الساجدین کے لقب سے یاد کیا گیا. وہی زین العابدین 100 خاندانوں کی کفالت کرتے تھے. اپنے نوکروں کے ذریعے وہاں تک کھانا نہیں پہنچاتے تھے، غلاموں کے ذریعے خود اپنے کاموں سے لاد کے لے جاتے تھے. چنانچہ امام کی شہادت ہوئی ہے، غسل کے لیے پیراہن اتارا گیا ہے آپ کی پشت پر مختلف نشانات سے. کسی نے امام محمد باقر سے پوچھا
صاحب یہ نشان کہتے ہیں، کچھ نشان تو وہ تھے جو کربلا میں تو وہ زنجیر کے نشان تھے، کچھ نشان امام نے فرمائے یہ وہ نشان ہیں جو آپ اپنے کاندھے پر، اپنی پیٹھ پر بوریاں رات میں رات کے لے جایا کرتے ہیں۔ اوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکات، ہم نے ان پر تمام نیکیوں کی وحی کر دی ہے، انہیں نماز قائم کرنے کی وحی کر دی، زکات ادا کرنے کی وحی کر دی۔ جس چیز کی ذرا وہ ہدایت کرتے ہیں، کس چیز کی ہدایت کرتے ہیں؟ وہ امر کیا ہے؟ وہ امر نیکیاں ہیں، اور ان میں سے بھی سب سے اہم عبادت خدا اور خدمت خلق خدا ہے۔ وَقَالُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ وہ ہستیاں ہیں جو صرف اور صرف ہماری عبادت و اطاعت کرتے ہیں، یہ ہمارے سوا کسی کی نہیں سنتے، حتیٰ اپنے دل کی نہیں سنتے، اپنے نفس کی نہیں سنتے، اگرچہ ان کے دل کی آواز خدا کی آواز سے الگ نہیں ہے، اگرچہ ان کے نفس کی آواز خدا کی آواز سے الگ نہیں ہے۔ ابھی تو ہم جو انسان عام طور سے ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ خدا کچھ چاہتا ہے، ہم کچھ اور چاہتے ہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ اگر تم نے کسی کے مشکل وقت میں اسے کوئی قرضہ دے دیا، سود مت لو، سود مت لو، 1 لاکھ دیا ہے تو واپس 1 لاکھ ہی لو، 1,01,000 لینے کا حق۔ مگر ہمارا دل کیا چاہتا ہے؟ سچ بتائیے، دل کیا چاہتا ہے؟ دل تو یہی چاہتا بھائی 1 لاکھ دیا ہے، 1 لاکھ اگر ہمارے پاس رہتا، ہم کاروبار میں لگاتے تو 1 لاکھ کا 1.5 لاکھ تو ہو ہی جاتا سال بھر میں۔ اب 1.5 لاکھ میں صحیح کم سے کم 1.25 لاکھ تو ملنا ہی چاہیے۔ کرنسی کی ویلیو بھی گھٹ گئی ہے، گر گئی ہے۔ پروردگار کیا چاہتا ہے؟ پروردگار چاہتا ہے کہ 1 پیسہ اضافہ مت لو، مگر ہم کیا چاہتے ہیں؟ رمضان گرمی کا زمانہ ہے، اللہ کہتا ہے بھوکے پیاسے رہو، ہم کیا چاہتے ہیں؟ چاہت کیا ہے؟ میں اس کی بات کر رہا ہوں، چاہت اچھا کیا لگتا ہے؟ روزہ رکھنا، بھوکے رہنا اچھا لگتا ہے کہ کھانا پینا اچھا لگتا ہے؟ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی چاہت اور ہے اور ہماری چاہت۔ متقی و پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ متقی و پرہیزگار اسے کہا جاتا ہے کہ اپنی چاہت تو اللہ کی چاہت کے خلاف ہے، لیکن اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت پر مقدم رکھتا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے نہ کھاؤ، دل تو چاہتا ہے کھانے کا مگر نہ کھائیں گے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ ہم سود نہ لیں، دل تو چاہتا ہے سود لینے کا مگر نہیں لیں گے۔ تو نے کہا کہ نامحرم چہروں کو مت دیکھو، کتنی ہی حسین ہونا چاہ جائے نگاہوں کے سامنے، دل تو چاہتا ہے نظر ڈالنے کو مگر نظر نہ ڈالیں گے۔ اسے کہتے ہیں متقی و پرہیزگار، یعنی چاہت ہماری اللہ کی چاہت سے الگ ہے، لیکن کرتے وہی ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی چاہت کو ٹھکرا کر کے اپنی چاہت سے عمل کرتے انہیں کہتے ہیں گنہگار۔ اللہ نے چاہا تھا کہ سود نہ لے مگر لیتے ہیں، اللہ نے چاہا تھا کہ نامحرم چہروں پر نگاہ نہ ڈالے مگر ڈالتے ہیں، اللہ نے چاہا تھا کہ روزہ رکھے مگر نہیں رکھتے، اللہ نے چاہا تھا کہ صبح نیند سے اٹھ کر کے نماز پڑھیں مگر نہیں پڑھتے، انہیں کہتے ہیں گنہگار۔ تو متقی و پرہیزگار وہ ہیں جن کی چاہت اللہ کی چاہت سے الگ ہے، مگر اس کے باوجود اللہ کی چاہت کو مقدم رکھتے ہیں، اپنی چاہت کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ لیکن عزیزوں یہ تو متقیوں کا مرحلہ ہے، یہ پرہیزگاروں کا مقام ہے، جنہیں اللہ نے امام بنایا ہے۔ ان کا مقام کیا ہے؟ ان کا مقام یہ ہے ان کی چاہت بھی اللہ کی چاہت سے الگ نہیں ہے، یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ خود گواہی دیتا ہے اے اہل بیت تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ یعنی چاہت کے مرحلے میں بھی ہم اگر متقی و پرہیزگار ہیں، چاہت کے مرحلے میں تو اللہ سے الگ ہیں،
اطاعت کے مرحلے میں اللہ کے پابند ہیں، مگر اہل بیت افخار ائمہ طاہرین وہ ہستیاں ہیں جن کی چاہت بھی اللہ کی چاہت کے تابع ہے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری، بہت بڑا نام ہے جابر بن عبداللہ انصاری کا، بڑی عظیم ہستی ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں حدیث کسا کی تلاوت کی جاتی ہے ہر مجلس و محفل میں، ہر بزم میں، اس کی برکت سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کا راوی کون ہے، اس کا ناقل کون ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری تو ہے نا۔ جب حدیث کسا شروع تو کیا کہتے ہیں؟ رویا عن جابر بن عبداللہ الانصاری، جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ روایت کی گئی، یا روا جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ہے نا؟ بڑا مقام ہے جناب جابر کا۔ جناب جابر نے 5 اماموں کی زیارت کی ہے، 5 اماموں کی زیارت کی ہے۔ 5ویں امام کی خدمت میں جب پہنچے ہیں، امام محمد باقر تمسیم کے، جاتے امام محمد باقر کے قدموں کو بوسہ دے رہے، چومنے لگے۔ کسی نے کہا جابر تم اتنے بوڑھے ہو کر کے بچے کا قدم چوم رہے ہو؟ کہ تمہاری نگاہیں جسم کو دیکھ رہی ہیں، ہماری نگاہیں ان کی حقیقت کو دیکھ رہی ہیں۔ جن عظمتوں کو یہ مالک ہے انہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ جابر بن عبداللہ انصاری وہ عظیم صحابی رسول کا جو قبر حسین کا پہلا ظاہر ہے، امام سجاد سے پہلے آئے ہیں، اسیران کربلا بعد میں پہنچے ہیں، پہلے جابر بن عبداللہ انصاری پہنچے، پہلا ظاہر ہے قبر حسین کا۔ جناب زینب بعد میں آئی ہیں، عظیم المرتبہ صحابی ہے، پیغمبر کا بھی صحابی ہے، 5 اماموں کا بھی صحابی ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری بیمار ہو گئے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام جابر کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ اسلام کے حکم ہے، قانون ہے، تہذیب اسلام ہے کہ مومن اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ مگر ابھی تو یہ تو ہے کووڈ-19 کا دور ہے نا، کورونا کا دور ہے، یہاں بیمار کی عیادت نہیں کرنا، بیمار سے بھاگنا ہے، بیمار سے بھاگنا۔ اگر یہ خدا نہ خواستہ مر گیا تو بالکل بھی قریب نہیں جانا۔ یہ صرف جسمانی بیماری نہیں ہے، جسمانی بیماری سے بڑھ کر کے روحانی بیماری ہو گئی ہے۔ دینی افکار، مذہبی تعلیمات سے دور کرنے والی بیماری ہو گئی ہے۔ اسے نام دیا جا رہا ہے افغان صحت، بڑا وغیرہ موضوع فی الحال نہیں ہے، نہیں جانا چاہتا، میں گفتگو کچھ اور نکل رہا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری بیمار ہیں، 5ویں امام ان کی عیادت کے لیے گئے۔ جانے کے بعد امام سوال کرتے ہیں، کئی بار یا جابر، کیا حال ہے؟ ہم لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں نا بھائی کیا حال ہے، اور ہم لوگوں کا پاس تو ایک ہی حال ہے، وہ بھی کون سا حال ہے؟ مادی حال، دنیاوی حال۔ ہم سے کوئی پوچھے بھائی کیا حال ہے، 2 قسم کا جواب ہوگا، ارے بھائی حال کیا پوچھتے ہو، کورونا نے تو کمر توڑ دی ہے، بزنس چوپٹ ہو گیا ہے، جاب چھوٹ گئی ہے، یا سیلری آدھی ہو گئی ہے، طبیعت خراب ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، بخار ہے، اور یا اس الٹے کو بیان کریں گے۔ نہیں اللہ کا شکر الحمدللہ، اس کورونا کے زمانے میں بھی ہماری جاب برقرار ہے، ہماری سیلری بھی کم نہیں ہوئی، بزنس جو الحمدللہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، بلکہ کورونا کو سبب بن گیا ہے، کچھ اور آمدنی اضافی ہو گیا ہے ہمارے پاس، اور الحمدللہ ہم ٹھیک سے بالکل ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ یہ تو بیان کریں گے نا، کیونکہ ہمارے پاس میں ایک ہی حال ہے، دنیا کا حال، آخرت کے حال سے تو ہم غافل ہیں۔ کبھی کہا کسی نے پوچھے کیا حال ہے بھائی، کیا پوچھتے آج نماز صبح کے پڑھا، آج نہ چاہتے ہوئے کہ فلاں صاحب تو غیبت کر بیٹھا، فلاں صاحب کرنے تو کوئی معمولی مصیبت تو نہیں نا ہے، جاب چھوٹ جانے سے بڑی مصیبت ہے یہ، سیلری آدھی ہو جانے سے بڑی مصیبت ہے یہ، کاروبار کے تباہ ہو جانے سے
بڑی مصیبت ہے، کاروبار تباہ ہو گیا، چند دن کی زندگی کی پریشانی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بھی نہیں سنا ہوگا کہ کیا حال ہے؟ الحمدللہ آج تو میں نے نماز 5 وقت کی نماز اول وقت، الحمدللہ آج اللہ نے توفیق دی کہ نافلے کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، الحمدللہ آج اللہ نے توفیق دی نماز شب پڑھنے کی، الحمدللہ آج اللہ نے توفیق دی 10 غریبوں کی جو ہے مدد کرنے کی۔ جب بھی کوئی ہم سے پوچھتا ہے ہمارے حال کے بارے میں، ہم ہمیشہ دنیاوی حال ہی بیان کرتے ہیں، کبھی آخرت کے حال کو بیان نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسی کو حال سمجھتے ہیں۔ لیکن جب امام نے پوچھا جابر کیسا وقتا، ان حالات میں صبح کیا، تو جابر بھی جانتے کہ امام کون سا حال پوچھ رہے ہیں۔ امام کی نگاہ میں دنیا کا حال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام چاہنے والا تھا کہ رہتا تھا کسی اور شہر میں، ہر سال امام کی زیارت کے لیے آیا تھا، ہر سال امام کی زیارت کے لیے آیا کرتا تھا۔ ایک سال اس کے حالات خراب ہو گئے، اقتصادی اعتبار سے کاروبار ٹھپ ہو گیا، نوکری چھوٹ گئی، زندگی عادی ہو گئی، کورونا والا دور آیا ہوا تھا۔ ظاہر سی بات ہے پیسہ نہیں ہے تو امام تک پہنچنے کے لیے کرایہ ورایا بھی کہاں سے ہوگا؟ میں پیسے والے کربلا جب جانا چاہتے تھے ٹکٹ کٹایا، پہنچ کے کوئی غریب آدمی بس برس تھوڑا پیسہ جمع کر کے پھر کہیں جا پاتا ہے، ہر سال آیا کرتا ہے، لیکن پھر کاروبار تھا، پیسہ ہی نہیں امام کی خدمت میں نہیں آ سکا۔ اس کے آبادی والے، اس کے شہر کے کچھ لوگ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے زیارت کے لیے۔ امام نے اس کے بارے میں پوچھا کئی کا حالو، اس کا حال کیسا ہے؟ حسب عادت لوگوں نے وہی جواب دیا، ارے مولا کیا بتایا، اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، لیکن یہ بیچارہ آ نہیں سکا، ورنہ وہ تو ہر سال آپ کی خدمت میں آئے۔ امام نے کہا میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، کئی بات دینوں، اس کے دین کا کیا حال ہے، اس کا دین کیسا اس وقت ہے؟ لوگوں نے کہا مولا وہ تو بہت اچھا ہے، کما توفیق جیسا آپ چاہتے ہیں دین ویسا ہی ہے۔ امام نے کہا کہ اصل یہ حال ہے، وہ حال نہیں۔ جناب جابر کے پاس آئے امام، کیفا اصبحت یا جابر، جابر تمہارا کیا حال ہے؟ جابر کہتے مولا اصبحت منہ پہ جاؤ، اس وقت میرا حال یہ ہے کہ یقین کی حالت میں۔ جابر اپنی مادی حالات نہیں بیان کر رہے ہیں، روحانی حالت، آخرت والے دین کی حالت۔ اصبحت موقنا، اس وقت میں یقین کی حالت میں ہوں، مولا اس وقت مجھے دولت سے زیادہ غربت پہ آئی ہے۔ آج دنیا کا سارا جھگڑا، ساری جنگیں، ساری لڑائی باہر کے لیے ہے، سب کو دولت پہ آ رہی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں اپنا تو نہیں لے، دوسرے کو لے۔ ساری جنگ دنیا میں کاہے کے لیے ہے؟ اگر آج امریکہ اپنے حق پر آنے ہوتا تو شاید دنیا کے 70-80% جھگڑے ختم ہو گئے ہوتے۔ یہ سارا ٹینشن، ساری لڑائیاں، سارا جھگڑا اسی لیے ہے کہ امریکہ کو جو کچھ اللہ نے عطا کیا وہ تو ہے ہی ان کا۔ دنیا میں جہاں کوئی اچھی چیز نظر آ گئی، کوئی نعمت نظر آئی، وہی اس کی اسے لینا چاہتے ہیں۔ انہیں دولت عزیز ہے۔ جناب جابر کہتے مولا اب مجھے دولت سے زیادہ غربت عزیز۔ استعمال اگر انسان سے ختم ہو جائے تو بہت سارے جھگڑے حل ہو جائیں گے، بہت ساری مصیبتوں میں چھٹکارا مل جائے گا۔ مولا میرا عالم یہ ہے کہ مجھے دولت سے زیادہ غربت عزیز، صحت سے زیادہ بیماری عزیز، شہرت سے زیادہ گمنامی عزیز، زندگی سے زیادہ موت عزیز۔ ظاہر تو بہت بڑا درجہ ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ یہی ساری چیزیں تو جھگڑوں کی جڑ ہیں، یہی چیزیں انسان کو گناہ کی گھاٹی میں لے جاتی ہیں۔ اگر مال دنیا سے محبت ختم ہو جائے تو گناہ کو کیوں کرے گا؟ کتنے ہی گناہ ہیں جو مال کی محبت میں انسان انجام دیتا ہے، کتنے ہی گناہ ہیں جو شہرت کے لیے انسان انجام دیتا ہے، مقبولیت کے لیے انسان انجام دیتا ہے، گمنامی کے خوف سے انجام دیتا ہے۔ امام نے یہ سن کے کہا کہ جابر مگر ہم اہل بیت ایسے
جو اللہ کی پسند وہ ہماری پسند. جس پر قطر عاشور امام حسین کے سینے پر شمع سوار تھا، گلے کے خنجر تھا، امام حسین کی زبان میں معلوم ہے کیا جملہ تھا؟ رضا اللہ ہے رضا ولا اہل بیت. جو اللہ کی رضا وہ ہم اہل بیت کی رضا. جو اسے پسند وہ ہم اہل بیت کو پسند. پروردگار کہتا ہے قالوا لنا عابدین، جنہیں ہم نے امام بنایا ہے یہ وہ شخصیتیں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو صرف اور صرف ہماری عبادت کرتی ہیں، ہمارے سوا کسی اور کی عبادت اطاعت نہیں کرتے ہیں. یہی جملہ بہترین دلیل ہے ائمہ تحریر علیہ السلام کے معصوم ہونے. غیر معصوم کون ہوتا ہے؟ غیر معصوم وہی ہے نا جو کبھی اللہ کے سنے، کبھی کسی اور کی سنے، کبھی دل کی سنتا ہے، کبھی اللہ کی سنتا ہے. اللہ کی سن کر کے مسجد میں چلے آئے، دل کی سن کر کے غیبت کرنے بیٹھے. یہی ہوتا ہے نا. لیکن جو معصوم ہوتا ہے صرف اور صرف اللہ کی سنتا ہے، گناہ اس کے قریب نہیں ہے. گناہ کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سننا یہ گناہ ہے نا. گناہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کو چھوڑ کر کے شیطان کی باتوں کو سننا، اس کی آواز سے لبیک کہنا، اس کی اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے نفس کی آواز سے لبیک کہنا. پروردگار ضمانت دے رہا ہے، گارنٹی دے رہا ہے قالوا لنا عابدین. یہ وہ ہستیاں ہیں جو صرف اور صرف ہماری سنتے ہیں. بہترین دلیل عصمت ہے. اگر کوئی اور دلیل نہ ہوتی ہمارے پاس یہی ایک دلیل کافی ہے. حبیبو خدا کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے ایسوں کو ہمارا امام بنایا. ایسی شخصیتیں، ایسی ہستیاں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چل کر قیامت کے دن کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں. شیعہ اسی کو تو کہتے ہیں نا، شیعہ منشایا علی جان. شیعہ صرف وہی نہیں ہے، شیعہ ہونے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان کے حق میں نعرے لگائے جائیں. نعرے تو لگے ہی گے. جب انسان کسی سے عقیدت رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے فضائل سن کر کے زبان میں نعرے تو آ ہی جاتے ہیں. لیکن نعرہ شیعت کی علامت اور پہچان نہیں ہے. معصوم نے فرمایا شیعہ منشایا علی جان. شیعہ وہ ہے جو علی کے نقش قدم پر چلے، جو علی کی پیروی کرے، جو علی کا اتباع کرے. ہم علی کے نقش قدم پر چل کے علی اور آل علی کا اتباع، ان کی تعظیم، ان کی پیروی کر کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ قیامت کے دن ساری خلائق ہم پر رشک کرے گی. ہمیں حسرت بھری نگاہوں سے قیامت کے دن دیکھے گی اور کہے گی اے کاش ہم بھی شیعہ ہوتے. جب شیعوں کا درجہ، شیعوں کا مقام، شیعوں کی کامیابی، شیعوں کو جنت میں جاتے ہوئے لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم بھی شیعہ ہوتے. ابھی وہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے. مگر یاد رکھیے جس کا رتبہ جتنا بلند ہوتا ہے اتنا ہی اس کے لیے مشکلیں بھی ہوتی ہیں. جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. جن کا درجہ جتنا بلند ہوتا ہے اتنی ہی ان کے لیے مشکلیں زیادہ ہوتی ہیں. ابھی تو ایک انسان وہ ہے جو 4 فٹ اونچے چبوترے پہ کھڑا ہوا ہے، اس کے گرنے کے چانسز کم ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوا ہے اس کے گرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. جتنی اونچائی پہ ہوتا ہے انسان اتنا ہی گرنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. 4 فٹ کے چبوترے سے اگر گریں گے تو بہت سے بہت خروش آ جائے گی. لیکن اگر پہاڑ کی چوٹی سے گرے تو چوٹ بھی تو زیادہ آئے گی، ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں گی، زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا. تو اگر شیعوں کا رتبہ بلند ہے، شیعوں کا درجہ بلند ہے،
شیعوں کے لیے خطرہ بھی زیادہ ہے. مغرور نہ ہو، گھمنڈ نہ آ جائے. جب تو ہماری جنت پکی ہو چکی، یقیناً پکی ہے، کن کی؟ ان شیعوں کی جو بلندی سے پستی کی طرف گرے نہیں، اپنے کو سنبھالے. گرنے کا خطرہ زیادہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے عزیز ترین صحابی عبداللہ بن جندب کو خطاب کر کے اس خطرے کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں جو خطرہ شیعوں کے لیے. کون ہے عبداللہ بن جندب؟ اصلیہ بڑے عظیم صحابی ہیں. 3 اماموں کی شاگردی اور صحابیت کا شرف انہیں حاصل ہے. امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم اور امام علی الرضا علیہ الصلاۃ والسلام. 3 اماموں کی صحابیت حاصل. عظمت کا یہ عالم ہے کہ ایک دن 8ویں امام کے پاس آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں مولا مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ آپ مجھ سے راضی ہیں؟ شیعہ کے لیے واقعی سب سے بڑا سوال یہی ہے کل کیا ہوگا، دکان چلے گی نہیں چلے گی، فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، جاب بچے گی. یہ ساری فکر کی باتیں تو ہیں لیکن زیادہ فکر کی چیز نہیں ہے. سب سے زیادہ شیعوں کو جس بات کی فکر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آج ہمارا امام ہم سے راضی ہے یا نہیں. آج جو کچھ ہم نے کیا ہے یا وہی کام ہے جس سے ہمارا امام راضی ہے. آج جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا نظریہ ہے، یہ وہی عقیدہ ہے جس سے ہمارا امام ہم سے راضی ہے یا نہیں. کیونکہ اگر امام ناراض ہے سب بیکار، سب بیکار، ساری عبادتیں بیکار، ساری خدمتیں بیکار، ضائع چلی جائیں گی اگر امام راضی نہیں ہے. عبداللہ بن جندب آتے ہیں، مولا آپ ہم سے راضی ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کیا مقدر ہے، کیا رتبہ ہے عبداللہ بن جندب کا، کیا شرف ہے. امام فرماتے ہیں خدا کی قسم میں راضی، میرا خدا راضی، اس کا رسول راضی. اس سے بڑے شرف کی کیا بات ہے؟ امام خود سند دے رہے ہیں. عبداللہ بن جندب کو امام سند دے رہے ہیں. بڑا عظیم مقام ہے ان کا جس کو امام سند دے دے. جس کو امام سند دے دے کہ میں راضی ہوں اسے شیعہ کہتے ہیں، اور جسے اللہ سند دے دے کہ میں تم سے راضی ہوں اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے پروردگار کی طرف اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی، تو اس سے راضی. بڑے شرف کی بات ہے. عبداللہ بن جندب سے خطاب کر کے امام فرماتے ہیں، اس خطرے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں جو شیعوں کو درپیش ہے. یا ابن جندب لقد نصب ابلیس حبائلہ فی دار الغرور. اے عبداللہ بن جندب، ابلیس نے اس فریب دنیا میں اپنا جال بچھا رکھا. فما یقصد فیہا الا اولیاءنا. ابلیس نے جو اس فریب دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جال بچھا رکھا ہے، اس جال میں کسے پھنسانا چاہتا ہے، کس کا شکار کرنا چاہتا ہے؟ یہودیوں کا، عیسائیوں کا، دشمنان اہل بیت کا؟ کسے شکار کرنا چاہتا ہے ابلیس؟ لقد نصب ابلیس حبائلہ فی دار الغرور فما یقصد فیہا الا اولیاءنا. ابلیس نے اس کو فریب دنیا میں اپنا جال بچھا رکھا ہے. اس کا ٹارگٹ صرف اور صرف ہمارے شیعہ اور ہمارے چاہنے والے.
جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہمارے مخالف ہیں، ابلیس انہیں بہکانے کے چکر میں نہیں کہتی، وہ تو پہلے ہی سے بہتے ہوئے، جو پہلے سے بہتے ہیں انہیں کہا کہ کیا کہ شیطان اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، بلا وجہ اپنی کوششیں، اپنی انرجی، اپنی توانائی صرف نہیں کرتا۔ دشمنان اہل بیت تو پہلے ہی سے بہتے ہوئے ہیں، مخالفین اہل بیت پہلے ہی سے گمراہ ہیں، انہیں گمراہ کر کے کیا کرے گا؟ سارا زور شیطان کا واحد ٹارگٹ کون ہے؟ شیعان اہل بیت ہیں۔ امام فرماتے ہیں عبداللہ بن جندب ہوشیار رہو، بہت بڑا مقام ہے شیعوں کا، بہت بڑا درجہ ہے شیعوں کا، غافل نہ ہو، مغرور نہ ہو، اس بلند و بالا درجے سے پستی کی طرف گرنے سے بچیں، ہوشیار رہیں کہ شیطان کہیں انہیں گمراہ نہ کر دے۔ کیسے بچا جا سکتا ہے؟ انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا۔ عزیزو، فما یقصد فیہا الا اولیاءنا، صرف اور صرف ٹارگٹ کون ہے؟ ہمارے چاہنے والے ٹارگٹ ہیں، ہمارے شیعہ ٹارگٹ ہیں، جو شیطان کے جال میں پھنس گئے، وہ اپنے اس اعلیٰ مرتبے اور اعلیٰ درجے سے ذلت و رسوائی کی گہری کھائی میں چلے جائیں۔ ابھی تو کربلا میں بہت سارے افراد ایسے تھے امام حسین کے ساتھ، کچھ تو وہ تھے جو عصر عاشور تک امام حسین کے ساتھ رہے، عصر عاشور امام حسین کے ساتھ چھوڑا، 3 دن کے پیاس میں شریک، 3 دن کی بھوک اور پیاس میں شریک، جنگ میں بھی حصہ لیا انہوں نے روز عاشورا، لیکن جب امام حسین تنہا رہ گئے تو چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک نام ہے ضحاک بن عبداللہ مشرقی، ضحاک بن عبداللہ مشرقی نے امام حسین سے پہلے ہی یہ معاہدہ کر لیا تھا، یہ ایگریمنٹ کر لیا تھا، امام سے کہہ دیا تھا یوں کہہ کہ مولا اگر میری جان قربان ہو کر کے آپ کی جان بچ سکتی ہے تو میں اپنی جان آپ پر سے قربان کر دوں گا، لیکن اگر میری جان آپ کو بچا نہیں سکتی ہے تو پھر میں اپنی جان قربان نہیں کروں گا، ہم کا کیوں اپنی جان برباد کروں؟ جب تک میں آپ کے کام آ سکتا ہوں تب تک میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آگے امام حسین کے ساتھ 7 محرم سے پانی بند ہو گیا، پیاس میں یہ بھی شریک ہیں، 9 محرم 10 محرم آ گئی، جنگ شروع ہو گئی، جنگ میں بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ جب سب شہید ہو گئے، امام حسین اکیلے رہ گئے، تب ضحاک بن عبداللہ مشرقی امام حسین سے کہتے ہیں کہ اب میرا رہنا نہ رہنا تو آپ کے لیے برابر ہے، آپ کو تو شہید ہونا ہی ہونا ہے، میری قربانی آپ کے کسی کام نہیں آ سکتی ہے، لہٰذا خدا حافظ میں جا رہا ہوں، چلے گئے چھوڑ کے۔ ایک اور تھا جو امام حسین کی شہادت تک بھی امام حسین کے ساتھ رہا، مگر جنگ میں حصہ نہیں لیا، خیمے امام حسین کے رہا، جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ شہادت امام حسین کے بعد جب خیمے پہ حملہ ہوا ہے تو خیمے کے اندر تو اسے گرفتار کیا گیا۔ اب نے آگے والے صاحب سے کہا جی میں تھا تو ساتھ میں ضرور، میں ان کی خدمت کرتا تھا، ان کے کاموں کو انجام دیتا، مگر میں جنگ میں حصہ نہیں لیا، نہ میں نے تیر پھینکا، نہ میں نے تلوار چلائی، نہ میں نے نیزہ پھینکا، میں نے جنگ میں کوئی حصہ نہیں لیا، والے صاحب نے بالکل چھوڑ دیا۔ تو امام فرماتے ہیں شیعہ کا درجہ بہت بلند ہے۔ پہلی بات، شیعہ فقط لفظ نہیں ہے، نام نہیں ہے، ایک حقیقت ہے، ایک نظریہ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک ضابطۂ زندگی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیعہ کا مقام بلند ہے، خطرات بھی اتنے ہی ہیں، شیطان انہیں کو بہکانے کے چکر میں لگا ہے۔ ہوشیار رہیں کہ کربلا کے شہیدوں کی ہوشیاری ہی تھی کہ آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، اے کربلا والو، اے کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے اور ہمیں بھی وہی کامیابی مل جاتی جو تمہیں ملی۔ کون سا کام کیا تھا کربلا کے شہیدوں نے؟ کربلا کے شہیدوں کا کام یہ
تاکہ اپنے بلند درجے بلند رتبے کو باقی رہنے کے لیے پوری طرح سے کوشش. کتنی ہی سختیاں کتنی ہی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا مگر ان کے ثبات قدم میں لغزش نہیں آئی. جہاں جہاں جتنے بھی شیطان کے جال بچھے ہوئے تھے سارے جال کو انہوں نے کاٹ کر کے اپنے کو آزاد کر دیا, رہائی دلا دی کہ آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی لوگ ان کے اوپر فخر کر رہے ہیں. ان کا نام تاریخ میں لوگ تمام قوموں کی نگاہوں میں عزت و شرف کے ساتھ لیا جاتا ہے. جو بھی حسین کے ساتھ کربلا میں تھا کسی کے ثبات قدم میں کوئی لغزش نہیں ہوئی, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, جوان ہو یا بوڑھا. عزیزوں جو کربلا میں شہید ہو گئے ان کی مشکلیں تو عصر عاشورہ تک حل ہو گئی, ختم ہو گئی. پیاسے تھے, ضرور پیاسے تھے, لیکن عصر عاشورہ شہادت کے بعد حوض کوثر سے تو سیراب ہو گئے نا. لیکن جو زندہ رہ گئے ان کی پیاس کب بجھی کہ خدا ہی بہتر جاتا ہے. ہمیں تو یہ ہر مرحلے میں ہر جگہ پر پیاسے ہی نظر آتے ہیں. امام سجاد امام زینب سے فرماتے ہیں, بھوپی اماں آپ بحمدللہ عالمہ غیر معلمہ ہیں, آپ سکھانے کے محتاج نہیں ہیں, لیکن بھوپی اماں کہے بغیر نہیں رہ سکتا. بھوپی اماں نماز کھڑے ہو کر کے پڑھی جاتی ہے, بیٹھ کر کے نہیں. آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. جناب زینب فرماتی ہیں, بیٹا سید سجاد مجھے معلوم ہے, لیکن بیٹا یزید کے یہاں میں جو کھانا پانی آتا ہے اتنا کم ہوتا ہے کہ بچے بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں. میں اپنے حصے کا کھانا پانی بچوں کے حوالے کر دیتی ہوں. بیٹا مسلسل بھوک اور پیاس نے مجھے اتنا کمزور کر دیا کہ مجھ سے کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے. اجرکم اللہ. ہمیں تو ہر منزل میں یہ پیاسے نظر آتے ہیں. ابھی تو قافلہ شام کی طرف جا رہا ہے, شمر سیروں کو لے کر کے شام کی طرف جا رہا ہے. ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا, غضب کی گرمی پڑ رہی تھی. شمر نے خیمہ رکھ کر دیا, اپنے لشکر کو اپنے فوج کو خیمے میں جگہ دے دی. لیکن آل رسول اللہ چلتی ہوئی زمین پر تپتے ہوئے سورج کے نیچے کی طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں. شمر نے اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے کا حکم دیا. مشکیزیں اٹھائے گئے, اپنے سپاہیوں کو شمر نے پانی تقسیم کرنا شروع کیا. ایک دفعہ جناب سکینہ پھوپھی زینب کے پاس آتی ہے. پھوپھی اماں اگر اجازت ہو تو میں بھی شمر سے تھوڑا سا پانی مانگوں. زینب کا دل تو نہیں چاہتا ہے کہ بھائی کے قاتل کے پاس یتیمہ کو پانی کے لیے بھیجے, مگر زینب منع بھی کیسے کرے. ارے سکینہ کے پانی کا انتظار کرنے والا سبقہ فرات کے کنارے شانے کٹائے سو رہا ہے. زینب نے اجازت دے دی. سکینہ نے ایک کوزہ اٹھایا, شمر کے پاس آئی. شمر تھوڑا سا پانی ہمیں دے دے. ارے پیاس سے ہم ہلاک ہوئے جا رہے ہیں. شمر نے کوئی جواب نہ دیا. سکینہ سمجھی جب اپنوں کو پانی پلا لے گا تو ہمیں بھی پانی دے دے گا. بچی, پیاسی بچی جلتی ہوئی خاک پر ایک گوشے میں بیٹھ گئی. جب شمر سب کو پانی پلا چکا, شمر کے فوجی پانی پی چکے, تو دوبارہ سکینہ کوزہ لیے ہوئے شمر کے پاس آئی. شمر تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے گے. اے عزیزو, شمر نے مشکیزہ اٹھایا, مشکا دہانا کھولا. بچی سمجھی شاید شمر پانی دینا چاہتا ہے, اپنا کوزہ آگے بڑھایا. لیکن عزیزو, شمر نے سکینہ کو پانی دینے کے بجائے سارا پانی زمین پہ بہا دیا. بچی زمین پہ لوٹنے لگی. ایک جگہ پر ارے
پانی پلانے والا نہیں. الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارگاہ میں واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بارگاہ سچے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے، اگر تو نے ہمیں یہ شرف عطا کیا ہے کہ ہمیں شیعوں سے نسبت دی جا رہی ہے، ہم شیعہ میں داخل ہیں، خدایا ہمیں شیعہ باقی رہنے کی بھی توفیق ہے. خدایا ہمیں اس جال سے جو شیطان نے ہم شیعوں کو ٹارگٹ بنانے کے لیے بچھا رکھا ہے، اس جال سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرما. بارگاہ سچے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، ظاہران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت